आपका सवाल क्या है? एक फैमिली है शेख, जमात इस्लामी से जुड़ी हुई है वो काफी सालों से। अभी हमारे दुरुस्त में आ रहे हैं वो खातून, और उनके अमर भी कभी कभार आते हैं। तो वो जमात इस्लामी के बारे में मजीद मालूमात चाहते हैं कि उनकी क्या गलतियां हैं, क्यों हम उनके दुरुस्त में और उनके जो साथ शरीक नहीं हो सकते, क्यों उनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो ये उनका सवाल है। अगर कोई ये मशवरा ले रहा है कि क्या जमात इस्लामी के साथ या जमात इस्लामी की जो शाखें दुनिया में फैली हुई हैं, जद्दा में है, मक्के में कोई है उनके साथ, या आपके अम्बो में अगर कोई है उनके साथ हम मिल करके काम कर सकते हैं, तो मेरी नसीहत है, जिंदगी भर का तजुर्बा है कि मौलाना मौदूदी की जमात में पहले उलमा इस वजह से दाखिल हुए थे, बड़े बड़े अहले हदीस उलमा ने उनको उठाया उनकी जमात को, इस वजह से कि उन्होंने जो पहला ऐलान किया था कि हमारी जमात इस्लामी की बुनियाद किताब और सुन्नत पर है। इस वजह से मौलाना नज़ीर अहमद साहब हमारे उस्ताद, मौलाना अब्दुल रहमानी वगैरह भी सब मुवाफिक थे, लेकिन जब देखा कि इन्होंने किताब और सुन्नत को इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया है, मैं लफ्ज़ जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सब अलग होते चले गए। फिलहाल जो जमात इस्लामी की बॉडी या जमात इस्लामी के लोग हैं, उनमें सबसे बड़ी बुराई यह है कि वो जमहूरियत को इस्लाम समझते हैं, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत समझते हैं। पूरे तौर पर उनका ये समझना गलत है। वजह यह है कि मौलाना मौदूदी की तकलीद में मौलाना मौदूदी ने ये सब बातें कही हैं, इस वजह से वो खालिस मुकल्लिद, जिस तरह किसी और मजहब और दीन के मुकल्लिद हों, ये लोग उनकी तकलीद में ये बातें रटते रहते हैं। और सबसे बड़ी खराबी यह है कि सहाबा के बारे में मौलाना मौदूदी का अकीदा सही नहीं है, खास तौर पे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या उनकी जिन्होंने तायीद की और उनकी खातिर हजरत मुआविया और हजरत अली के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें बहुत सख्त उनके अल्फाज हैं कि उन्होंने गलती की, और बल्कि हजरत उस्मान को मुत्तहम करते हैं कि उन्होंने मुलूकियत की बुनियाद डाली, मुलूकियत की बुनियाद डाली। प्यारे रसूल ने हदीस में खुद कहा है कि इसके बाद मुल्क आएगा, लेकिन मुल्कुन व रहमा रहेगा। हजरत मुआविया के जमाने को, यजीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने को कहा है मुल्कुन व रहमा। उसके बाद के लोग आएंगे, मुल्कुन आबूद होगा, जिससे लोगों को तकलीफ होगा, दांत काटने वाले बादशाह या बादशाहत। तो हमारे मौलाना ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुत्तहम किया है कि उन्होंने मुलूकियत के लिए रास्ता हमवार किया। सबसे बड़ी गलती जो की उन्होंने हजरत उस्मान के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि वो कहते हैं कि उन्होंने बैतुल माल को अपने कबीले के लोगों पर खर्च किया, इस वजह से लोग उनसे मुतरफ्फिर हुए और उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, यहां तक कि उनको शहादत नसीब हुई। ये पूरे तौर पर झूठ है, जानबूझ करके या ना जाने में ये झूठ बोला गया है। बुखारी शरीफ वगैरह की रिवायत में साफ हजरत उस्मान का जब मुहासरा हुआ तो हजरत उस्मान ने कहा, तुम्हारे एतराजात क्या हैं? तुम ये कह रहे हो कि हम अपना माल अपने अकारिब को देते हैं, तुम्हें मालूम है कि हमें अल्लाह ताला ने अपने लोगों में सबसे ज्यादा माल अमवाल दिया है। तबूक के मौके पर 300 ऊंट पालान के साथ हमने और तैयारी असलहा के साथ हमने तैयार करके अल्लाह की राह में दिया जिहाद के लिए। बीर रूमा उस वक्त किसी यहूदी का था, कितना महंगा कुआं हमने खरीद करके, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हमने खरीद करके वक्फ किया अपने पैसे से, जिसको भी देता हूं अपने पैसे से देता हूं। लेकिन इस सही रिवायत को मौलाना नजरअंदाज करके और तबरी वगैरह के अबू मुखनफ लूत इब्न यहया के रास्ते से जो शिया रावी हैं, उनके रास्ते से जो रिवायतें आई हैं, उनका सहारा लेकर के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुत्तहम किया। फिर आगे चल करके जंग सिफ़ीन वगैरह में जो कुछ हुआ सब उन्हीं के जिम्मे डालते हैं। ये उनकी किताब खिलाफत मलूकियत में इसकी तफसील है। बहुत बड़ी गलती है। मौजूदा जमाने के लोग चूंकि जमात इस्लामी में आलिम नहीं होता है, आज से हमने 50 साल पहले अपने उस्ताद से सुना था कि 2 जमातों में इल्म नहीं होगा, इल्म होगा तो इल्म को एक तरफ रख करके वो इन जमातों से मुंसलिक रहेंगे। एक जमात तबलीग, दूसरे जमात इस्लामी। वाक़यात ने पूरे तौर पर साबित कर दिया कि उसमें आलिम नहीं होते हैं, और अगर आलिम है तो दिल को महसूस करके उसमें जिंदगी गुजारते हैं। जैसा कि मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब वाले देश होकर के काम करने के जज्बे में उनके साथ बहुत दिनों तक रहे, और जवानी का जो
قیمتی وقت ہوتا ان کے ساتھ گزارا، لیکن آخر میں اختلاف کر کے مولانا سے نکلے ہی، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی نکلے۔ اس وقت دلی کی جماعت میں جلال الدین عمری، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، میں جانتا تھا کہ بہت ہی معتدل فکر کے ہیں، عالم ہیں، لیکن وہ اپنے علم کو قربان کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنے بے بصیرت ہیں۔ مولانا مودودی کے اوپر بھی یہاں ضرب آتی ہے کہ جب خمینی آیا تھا اور خمینی کے آنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سب سامنے رکھتے ہوئے جمہوریہ اسلامیہ کا لقب قبول کیا انہوں نے، اور جب آیا تو اپنی جماعت اخوان اور جماعت اسلامی اور انڈونیشیا کی حزب معشومی، جن سب کا تینوں کا منہج ایک ہے، ان کا ایک مشترکہ ان کی کانفرنس ہوئی، اس میں پاس کیا گیا کہ تمام تینوں جگہوں کے لوگ 35 آدمیوں پر مشتمل خاص طیارہ لیا جائے اور خمینی کے پاس جا کر کے تہنیت دی جائے، اس کو مبارکبادی دی جائے جمہوریہ اسلامیہ کی۔ گئے اور وہاں مہمانی قبول کی، رہے، اور خمینی کو زیادہ سے زیادہ اس کی ہمت افزائی کی۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ رافضی کبھی مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کافر کہیں گے اس معنی میں، سب تو نہیں، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کافر، حضرت عمر کافر، حضرت عائشہ جہنمی اور زانیہ، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو کافر کہیں گے۔ ان کافروں سے اگر آنکھ کھلنے کی بات تھی تو کم سے کم 25 سال پہلے ہی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی کہ اس نے آ کر کے کیا دیا قوم کو جمہوریہ اسلامیہ کے نام سے، لیکن اب بھی اتنے بے بصیرت ہیں کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اب بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ابھی جلدی کا قصہ ہے کہ کچھ غدار قسم کے تقیہ کرنے والے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے رافضہ سے تقیہ بھی سیکھا ہے، وہ یہ کہ ظاہر میں حکومت کے، یہاں کی حکومت کے خیر خواہ، اور جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، یمن کی جنگ میں حکومت کو کوستے ہیں کہ ناجائز لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بے بصیرت ہیں، یا یہ کہ ان کو ہماری اس حکومت سے دشمنی ہے جو سلفی حکومت ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجموعے شر ہیں سب، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا جو منہج ہے وہ مجموعہ شر ہے۔ جو قوم رافضہ کو سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ان کے لیے اپنی خواہشیں رکھتی ہے اور ان کے خلاف کوئی چیز نہیں سننا چاہتی، حکومت سعودیہ جو الحمدللہ کتاب و سنت کی ماننے والی حکومت ہے، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جماعت کے اندر خیر نہیں ہے۔ چاہیے آدمی کو اگر وہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے قریب تک نہ جائے۔ مولانا مودودی کی کتابوں کا جو تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو زہریلی کتاب ہے اس کا لفظ ہم جان بوجھ کر کے زہریلی استعمال کر رہے ہیں، خلافت ملوکیت کو کوئی نہ پڑھے، بہت گمراہ کتاب ہے۔ اسی طرح اور دوسری کوئی ایسی کتاب ہو جس میں خاص طور پہ مولانا مودودی نے حدیث کے بارے میں بہت کچھ شک و شبہات ظاہر کیے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور وہی فکر جماعت اسلامی کا ہے کہ حدیث کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے، یا حدیث کے بارے میں ان کا منہج بہت ہی برا ہے۔ اس وجہ سے، ان سب برائیوں کی وجہ سے ہماری نصیحت ہے کہ اول تو جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کہ اپنی اصلاح کریں، اگر اصلاح نہیں کر رہے تو ہماری بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اگر ان کو کسی زمانے میں حکومت ملی تو یہ اہل حدیثوں کو جینے نہیں دیں گے۔ مولانا مودودی نے اس زمانے میں سیاست کی خاطر، ان کا مقصد اور مطمع نظر سیاست اور حکومت حاصل کرنا ہے، اور حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں، اقامت دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ جو اصل دین ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے پوری جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے نہیں سمجھا اور ان کے مقلدین نے نہیں سمجھا۔ دوسری، اگر جو سیاست کے نام سے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی قوم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اوپر حاکم بنائے عورت کو۔ آپ جانتے ہیں یہ حدیث واضح ہے، لیکن مولانا مودودی نے سوچا اس زمانے میں کہ ہم فاطمہ جناح کو آگے بڑھا کر کے، ہو سکتا ہے محمد علی جناح کی بہن ہے، ان کا احترام پاکستان بنانے والے میں تھا اور اب بھی لوگ احترام کرتے ہیں، تو ان کے نام سے
سوچا ہوگا کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی، ہو سکتا ہے اکثریت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2-3 سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ ان کو نہیں دی. تو اور جب اعتراض کیا گیا کہ آپ حدیث رسول کے خلاف کیوں کر رہے ہیں، تو اوٹ پٹانگ تعویلیں کرنے لگے. من جملہ تعویل کی یہ کہا انہوں نے کہ ایوب خان کے خلاف جو کھڑا کیا اس کو کہا ایک شخص ہے جس کے ایک مرد ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہیں یہ سوائے اس کے کہ مرد ہے، ایک عورت ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عورت ہے، تو ہم اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ سب مولانا مودودی کو اوٹ پٹاک باتیں رہی ہیں. اور ہمارے جماعت اسلامی کے مقلدین بیچارے، ہم ان کو مریض کہتے ہیں فکر اور علم کے اعتبار سے، نہ جان کر کے یا جان کر کے کسی مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور انہی کی بات دہرا رہے ہیں، چاہے وہ سنت کے بارے میں ہو اور حکومتوں کے بارے میں ہو، خلافت اور ملوکیت کے بارے میں ہو. دوسرے تمام ان کا جو اصل مقصد ہے کسی طرح حکومت ملے کہیں بھی. اخوانیوں نے مصر میں حاصل کیا لیکن کیا کچھ ہوا، اتنا فساد. اور پھر جا کر کے سب سے پہلے مرسی صاحب نے جا کر کے، اور وہ سب ایک ہی فکر کے جا کر کے ایران سے میں دورہ کیا اور ان سے اتفاقات کیے بہت کچھ. تو ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی بصیرت نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی خیر چاہتا ہے تو ہماری نصیحت ہے اللہ کے واسطے ان دلیلوں کو اگر ذہن میں رکھ کر کے اور پھر سوچے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان کا ساتھ دے یا ان کی ترقی مجلسوں میں بیٹھے یا یہ کہ ان کی باتیں سنیں. دور ہو جائیں اور اللہ کے فضل سے اچھے عقیدے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انشاءاللہ ان کے علم میں برکت ہوگی، ان کے مال میں برکت ہوگی، ان کا فکر الحمدللہ پاک ہوگا. تو ہمیں سب کو نصیحت ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہ رہیں جو اپنی خیر چاہتے ہیں. نہ دینی خیر ان میں ان کے پاس ہے، نہ دنیاوی خیر ہے. ہر اعتبار سے وہ ایک خاص منہج فکر جس سے حکومت حاصل ہو اسی کے حامل عامل ہیں. اگر حکومت ملی تو شاید سب سے پہلے اہل سنت یا اہل حدیثوں ہی کو ستائیں یہ لوگ، جیسا کہ تجربہ دلالت کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ دے، سوچ اور سمجھ اچھی دے تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، دین خالص. الا للہ الدین الخالص. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اگر اس کو نشر بھی کرنا چاہیں تو بے شک آپ نشر کر سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر کے. جزاک اللہ. اور ایک دوسری ملا جلا سوال ہے سر، جو میں جس کے بارے میں سوال کر رہا تھا ابھی ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ جو مولانا مودودی کی تفسیر سے پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں غلطیاں ہیں، ہم اس میں سے نہیں پڑھاتے ہیں بعض چیزیں، اسی لیے ہم تفسیر ابن کثیر یا دوسرے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں. تو مطلب لوگوں کو اس طرح وہ گھماتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیاں جو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے ان کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً مودودی کی زبان جو تفسیر کی ہے بڑی اونچی زبان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ادبی زبان ہے، اچھی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر کے وہی آدمی پڑھائے جو کتاب و سنت کا عالم ہو، صحیح اور ضعیف روایات کا عالم ہو، ورنہ اس سے استفادہ کرے. ٹھیک ہے سامنے اپنے تفسیر ابن کثیر رکھے، یا اگر اس کو اتنی استطاعت ہے تو تمام تفسیرات کا چند تفسیرات کا خلاصہ لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن اس تفسیر کو لفظ بلفظ پڑھ کر کے لوگوں میں پھیلانا یہ غلط ہے. جزاک اللہ خیر.